पेश है गुड मॉर्निंग J&K। की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी भी है। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और शुमारे में। हस्ब रिवायत और हस्ब मामूल अपने मुकर्ररा वक्त पर प्रोग्राम के मेज़बान इस ताज़ा शुमारे को आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं। उम्मीद और दुआ आज भी यही करते हैं हम कि आप जहां कहीं भी रहें खुश खुरम रहें, बसहत तो सलामत रहें। आपकी खैरियत के लिए, आपकी आफियत की हम दुआएं मांगते रहते हैं और ये भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि आप इस वबा से हमेशा महफूज रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, आज लॉकडाउन जब सब घरों में हैं तो एक कैफियत जो सब पे तारी है वो नॉस्टैल्जिया की है, यानी जो माजी की हमारी प्यारी यादें हैं उनको इंसान याद करता है, रिकॉल करता है। आज जब भी किसी से मिलना होता है तो यही कहते हैं कि शुमा बासा ख्वाब हो कि बेया सुबह ये लेस पानवन मेलो समो कुन जाए कुन सातस पे कुन शादी पे या कह ओकेजन तयत पत मिलित अकिस त्राम मज खेमो बत पानवन करो दरबार बे यह खौफ कह कि यह वायरस हेकि ट्रांसमिट अकिस बेस गसित। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कुन करो दुआ यो कि बे गछ सो साथ बे थो उम्मीद ते रिच वह गो ये सोरी ठीक पकान तम साथ पन्ने गलती तो कुन साथ नज़रअंदाज गसान। जब हालात ठीक होते हैं तब इंसान की गलतियां जो हैं ज़रा नज़रअंदाज हो जाती है। आज जो ये वक्त है ये इंट्रोस्पेक्शन का भी वक्त है, ये एहतिसाब का भी वक्त है और जब इंसान एहतिसाब करता है, अपनी गलतियों पे ध्यान देता है तो सेल्फ करेक्शन का एक प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो जाता है। सेल्फ करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि इंसान कभी फिर गलतियां ही न दोहराए, बल्कि ये है कि इंसान हमेशा अपने गिरेबान में झांकता है, क्योंकि यूं तो हम हमेशा दूसरों में ऐब तलाश करते हैं, उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस सब में हम अपने ऐबों को देखना भूल जाते हैं, उनको सुधारना भूल जाते हैं। तो ये वक्त, इस वक्त जो हमें मिल रहा है, ये फुर्सतें जो हमें मिल रही हैं, इसमें काफ़ी कुछ हम अपनी शख्सियत की तामीर के लिए काम कर सकते हैं। इस वक्त का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सही समत में यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज हुआ चाहता है आज प्रोग्राम में बहसत मेज़बान मैं रहूंगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार। मेरा साथ निभाएंगे मेरे दोस्त ताबिश भट्ट। अस्सलाम वालेकुम अमार, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा स्टाइल है आपका सलाम करने का, यही तो तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब। गुड मॉर्निंग J&K का एक और शुमारा लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। आज भी इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी नाजरीन, आप सभी देखने वाले बखैर वाफियत होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और अपने घरों में ही होंगे, क्योंकि अगर आपको घर से मजबूरन निकलना पड़ रहा है तो सिर्फ मास्क ही नहीं, आप बाकी SOPs का भी खास ख्याल रखें। और अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन की वजह से जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई, जो कि हमारे लिए ही फायदेमंद है, क्योंकि जितने कॉन्टैक्ट्स कम होंगे उतने केसेस भी कम होंगे। लेकिन ये देखा गया कि जो नौजवान है, खासतौर पर लोग जो बैठे हुए घर में, उनमें एक अजीब, जैसे आपने कहा कल कि उनमें नौजवानों में एक चिड़चिड़ापन दिखाया जा रहा है, उनके एटीट्यूड में एक चिड़चिड़ापन है, उसको बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं अपनी बात करूं, जब मैं आज स्टूडियो की तरफ आ रहा था तो जो इंतजामिया के अहलकार है उन्होंने हमें रोका, हमारे पासेस चेक किए। उसके बाद जब उन्हें पता चला कि हम प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो यही कहा कि आपकी रीच बहुत ज्यादा है, आपकी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, तो आप लोगों से गुजारिश करें कि आप वो बिला वजह घरों से बाहर ना निकले और हमारा काम भी ना पड़े। और उनकी शिकायत यही थी कि ज्यादातर नौजवान ही है
جو لاک ڈاؤن کی وائلیشن کرتے ہیں. یہ سچ ہے یہ بات کہ نوجوان عادی نہیں ہوتے ہیں گھر میں بیٹھنے کے, لیکن کیا کرے وقت کا تقاضا یہی ہے, جی ہم مجبور ہیں. لیکن اور ایک بات جو میرے مشاہدے میں آئی, جیسے آپ نے کہا کہ نوجوان آج کل کیونکہ روڈز پہ ٹریفک زیادہ نہیں ہوتا ہے, تو ایک لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک ریبیلین کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے نوجوانوں میں. مطلب بائکس نکالتے ہیں, اسکوٹی نکالتے ہیں اور اتنی تیز رفتار سے ڈرفٹنگ کرتے ہیں, اسٹنٹ ڈرائیونگ کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی کہیں کہیں جو اندر سے پارک وغیرہ ہوتی ہے محلوں میں, وہاں پہ ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھتے ہیں آپس میں اسی طریقے سے, نہ ماسک پہنی ہوتی ہے نہ یہ پہنی ہوتی ہے. شاید ان کو یہ خیال ہے کہ ہم نوجوان ہیں اور ہم پہ یہ بیماری اثر زیادہ نہیں کرے گی, لیکن یہ بھول خیال ہے. جو یہ سیکنڈ ویو ہے اس نے ان سبھی شبہات کو دور کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ جو ایج گروپ اس وقت افیکٹ ہو رہا ہے اس بیماری سے وہ زیادہ تر نوجوانوں کا. جی یہ بالکل سچ ہے کہ نوجوان گھر میں بیٹھنے کے عادی نہیں ہے, لیکن ہمیں اس وقت کو پروڈکٹیو بنانا ہے. ہمارے پاس اسمارٹ فونز ہیں, ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے, جس کے ذریعے ہم آن لائن کورس جو ہے فری رجسٹر کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر, تاکہ ہمارا وقت بھی پروڈکٹیو بن جائے اور ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت بھی نہ پڑے, جس کی وجہ سے یہ وبا زیادہ سے زیادہ پھیل سکتی ہے. بہرحال آپ بخوبی واقف ہے, ہم آپ کی ملاقات ان دنوں ڈاکٹر سے کرواتے ہیں, آج بھی کروائیں گے, لیکن فی الحال وقت ہو چلا ہے آپ تک اہم معلومات پہنچانے کا موسم اور ٹریفک کے حوالے سے. محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق آج دن بھر خوشگوار موسم رہے گا اور سارا دن اچھی خاصی دھوپ رہنے کے امکان ہے. اگر بات کریں درجہ حرارت کی تو سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 10 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. اور اگر جموں کی بات کریں تو جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 22 ڈگری سیلسیس ہے. ٹریفک اپڈیٹس کچھ اس طرح سے ہیں, چونکہ آج بدوار ہے اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ بدوار کے روز مینٹیننس کے مد نظر رکھتے ہوئے بند رہتی ہے گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے. لیکن پھر بھی آپ کو مزید معلومات جاننی ہے ٹریفک کنٹرول یونٹ سے آپ رابطہ ضرور قائم کریں. ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دستیاب ہیں. جی بہت بہت شکریہ تابش. اور ایک اور بات جو اپنے ناظرین کے گوش گزار ہم کرتے چلیں کہ ہمارے ہی معاشرے میں کچھ ایسی سیکٹ آف پاپولیشن بھی ہے جو زیادہ ولنریبل ہے, جن کے لیے سوپس, ہینڈ سینیٹائزرز, ماسک ابھی بھی ایک ان کے لیے ایک لگژری ہے, ان کے عام طور پہ دستیاب نہیں ہوتا ہے. اور جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں جو فار فلنگ ایریاز میں رہتے ہیں یا پھر پٹ پٹی یا ٹینٹس میں رہتے ہیں. تو وہاں پہ جو WHO ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسی آبادی جو ہے وہاں پہ کلسٹرز فارم ہو سکتے ہیں, وہاں پہ ایسے پوائنٹس فارم ہو سکتے ہیں جہاں پہ کافی کیسز آ سکتے ہیں. تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان تک بھی ہم جو یہ اس وقت SOPs اور گائیڈ لائنز ہیں ان کی آگاہی پہنچائیں, اور ساتھ ساتھ جو سوپس ہیں, ہینڈ سینیٹائزرز ہیں, ماسکس ہیں, وہ ان تک پہنچائیں. تو اس میں انتظامیہ بھی کام کر رہی ہے, کچھ عوامی حلقوں سے جو ایجنسیز ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ توقع یہی ہے کہ سب اس وبا سے ہم محفوظ رہیں. آج پروگرام میں جو موسیقی کی سوغات ہے اس کا جو انتخاب ہے وہ ڈوگری سانگ آج ہم نے آپ سب کے لیے رکھا ہے. تو پہلے دیکھتے ہیں ڈوگری سانگ, اس کے بعد اپنے معزز مہمان سے ملاقات کریں گے. کنڈیا پیا برسالا تارے توڑا پیا 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 کنڈیا پیا برسالا.
ठकिया हजे इकले नहीं जाया तारा आऊं तू की ठकिया हजे इकले नहीं जाया तारा आऊं तू की ठकिया हजे इकले नहीं जाया तारा आऊं तू की ठकिया हजे इकले नहीं जाया तारा गद्दियां दे छोकरू बुरे इकले गी पोंदे मारा 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 तारे तुड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला तारे तुड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला राम बन पुल बनया बनया बाज गररिया 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 तेरी मेरी प्रीत लगी है बाज दबरिया तेरी मेरी प्रीत लगी है बाज दबरिया तेरी मेरी प्रीत लगी है बाज रबारिया तेरी मेरी प्रीत लगी है बाज रबारिया तारे तुड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला तारे तुड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला ओ तेरा के लगदा काली कमीचे आला 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 ओ मेरा जेठ लगदा बड़े पाये दा साला 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 तारे तुड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला 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 इस खूबसूरत डोगरी सॉन्ग के बाद आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। नाज़रीन कहते हैं कि जब दुश्मन से लड़ना हो मुकाबला करना हो तो उसकी चाल को बखूबी आप देख लो भांप लो उससे मानूस हो जाओ उससे बाखबर हो जाओ। और यही काम हमारे यहाँ कोरोना वायरस के तनाजुर में हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स कर रहे हैं। बहुत ही बारीक बीनी से नज़दीकी से वो इस वायरस को स्टडी कर रहे हैं, इसके बिहेवियर पैटर्न को इसके प्रोग्रेशन को वो स्टडी कर रहे हैं, उस पर तहकीक कर रहे हैं, तशखीस कर रहे हैं। और उन्हीं की काविशों से ये मुमकिन हो पाया है कि इतनी कम मुद्दत में हम एक वैक्सीन खोज पाए हैं इस बीमारी के लिए, इस वबा के लिए। तो उनसे जो उनका नुक्ता नज़र है, क्योंकि वो बहुत ही क्लोजली वायरसेस को इन माइक्रोब्स को स्टडी करते हैं, तो ये जो म्यूटेशंस आजकल आ रही हैं और बिलखुसूस जब बॉडी में ये वायरस दाखिल होता है तो इसका क्या बिहेवियर रहता है, कैसे मुतासिर करता है हमारे ऑर्गन्स को, किन किन ऑर्गन्स को मुतासिर करता है, और फिर जो ये वैक्सीन्स हैं इनका क्या रद्द अमल रहता है इस वायरस के खिलाफ, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तशरीफ आवर हैं डॉक्टर बशीर अहमद फोमदा साहब, ये प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सिकिम्स सोगरा। अस्सलाम वालेकुम, आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं हम प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर बशीर अहमद फोमदा, मैं प्रोफेसर एंड हेड हूँ डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एट शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
جہاں تک ہمارے ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے میں تھوڑا سا بریفلی بتا دوں گا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ بیسیکلی انفیکشس ڈیزیز جتنے بھی انفیکشس ڈیزیز ہیں ان کا کنفرمیشن آف دا ڈائگنوس. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کلینیشین دیکھ کے پیشنٹ کو ٹریٹ کر دیتے تھے, بٹ ابھی ایویڈنس بیسڈ میڈیسن ایویڈنس ہونا چاہیے آپ کے پاس, تبھی آپ کسی چیز کو ڈائگنوز. تو یہ اس ڈائگنوسس کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا اہم رول ہے. تو ہمارا ڈپارٹمنٹ کے کافی ڈویژنز ہیں, جیسے بیکٹیریل انفیکشن کے لیے الگ ڈویژن ہے, فنگل انفیکشن کے لیے الگ ڈویژن ہے, وائرس کے لیے الگ لیبز ہیں. تو یہ سارے لیبز ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ویل اسٹیبلش سیکشنز ہیں. تو ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو ٹرینڈ مین پاور چاہیے ہوتا ہے اور آپ کو منی چاہیے ہوتا ہے اور مشین چاہیے ہوتی ہے, اکوپمنٹ چاہیے. تو اسٹیٹ گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ کو, بٹ ہم نے سوچا کہ ہم اگر ڈپارٹمنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں پیشنٹ کو ایسا ڈائگنوسس کر کے دینا ہے, جلدی دینا ہے ٹیسٹ. لائک اگر ڈیلے ہوتا ہے ڈائگنوسس میں تو فائدہ نہیں ہے ٹیسٹ کرنے کا, کیا فائدہ ہے, بہت وقت ضائع ہوتا ہے. ٹریٹمنٹ تب بعد میں دینے کا کوئی فائدہ نہیں. سو ریپڈ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ یا ایڈوانس ٹیکنالوجی لانے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کچھ ریسرچ پروجیکٹس وغیرہ لکھے ہیں جن میں ہمیں سینٹرل گورنمنٹ کی فنڈنگ ہوتی ہے. اور اس میں کیا ہے, جیسے پروجیکٹ ہم نے ابھی اینٹی بایوٹک ریزسٹنس سرویلنس ہو رہی ہے پوری کنٹری میں, تو اس میں ہمارا انسٹیٹیوٹ بھی ایک سینٹر ہے. اس کی فنڈنگ ICMR سے آتی ہے. ایک اور ہے کہ انفیکشن کنٹرول ان ICU, وہ CDC کا فنڈیڈ پروجیکٹ ہے, اس میں بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ کام کرے. انفیکشن کنٹرول میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کا اہم رول ہے. ہم بتاتے ہیں کہ کہاں پہ انفیکشن ہوا, اس کو کیسے پریونٹ کرنا ہے, کیسے ٹریٹ کرنا ہے, وہ کس وجہ سے ہوا, کون سا بیکٹیریا یا کس وجہ سے ہوا یا فنگس کی وجہ سے ہوا. تو وہ چیزیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کا رول. جی, اس سے پہلے کہ ہم کووڈ-19 پہ آئیں اور اس کی تشخیص اور انالیسس پہ ہم بات کریں, جو آپ نے اہم نقطہ یہاں پہ اجاگر کیا, اینٹی بایوٹک ریزسٹنس. اگر ہم اپنے ریجن کی بھی بات کریں, آپ بھی بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ ہم خود اینٹی بایوٹکس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, تو اس کا کیا اثر انسان کے جسم پہ پڑتا ہے؟ اینٹی بایوٹک کا مس یوز بہت ہوتا ہے یا ابیوز ہو جاتے ہیں اینٹی بایوٹک. موسٹ آف مطلب لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے ڈاکٹر نے کسی کو ایک کو پرسکرپشن لکھی دی, کسی کی چھاتی نمونیا تھا, تو دوسرا لوگ بھی وہی پرسکرپشن اٹھا کے وہ خود کھاتے, چاہے وہ اس کو اینٹی بایوٹک لگے گا نہیں لگے گا, وہ تو انڈسکریمنیٹ یوز ہوتا ہے اینٹی بایوٹکس کا. اینٹی بایوٹکس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اینٹی بایوٹک پالیسی بنتی ہے ہاسپٹل میں, وہ بنتی ہے ہم ڈفرینٹ جو بھی انفیکشس ایجنٹس ہوتے ہیں ان کی اینٹی بایوٹک ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے, اور اس کے حساب سے دیکھتے ہیں کون کون سے ڈرگ کس انفیکشن کے لیے لگیں گے. تو وہ اینٹی بایوگرام بن جاتا ہے, وہ ہم ہر سال ایک اینٹی بایوگرام بنا کے اپنی ویب سائٹ پہ کلینیشینس کے لیے دے دیتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. پھر وہ اپنی چوائس کے حساب سے کہ ان کو کس بیماری کے لیے کون سی اینٹی بایوٹک چاہیے وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں. ریسٹرکٹڈ یوز ہونا چاہیے اینٹی بایوٹکس کا. اس طرح اینیملز میں اینٹی بایوٹک بہت یوز ہوتے ہیں, ایگریکلچر میں بہت اینٹی بایوٹک یوز ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیکٹیریا ریزسٹنس ڈیولپ کر لیتے ہیں. بیکٹیریا کے پاس ایک پلوتھورا آف میکنزم, بہت زیادہ میکنزم ہوتے ہیں جو اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ ڈیولپ کرنے کے لیے, جیسے وہ میوٹیشن کر لیتے ہیں, ان کے پاس پمپ ہوتے ہیں جو پمپ باہر پھینک دیتا ہے اینٹی بایوٹک کو, اور پھر اگر ایک بار ریزسٹنس باڈی میں ڈیولپ ہو گئی پھر آپ اینٹی بایوٹکس کھا کے بھی اثر نہیں, ہاں کوئی افیکٹو نہیں ہوگا. اور آج اگر آپ آج کی ڈیٹ میں دیکھیں گے بہت سے پرانے اینٹی بایوٹک آلموسٹ ختم ہوتے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پری اینٹی بایوٹک ایریا میں اینٹی بایوٹک تھے نہیں, تو انفیکشن بہت زیادہ تھے. پھر اینٹی بایوٹک ایرا آیا تو اس میں اینٹی بایوٹک سے ٹریٹ کرتے رہے اور اب اینٹی بایوٹک ختم. تو ہم پوسٹ اینٹی بایوٹک ایرا میں چلے گئے ہیں کہ ہمارے پاس ریزسٹنس بہت زیادہ ہے اور ڈرگز بہت لمیٹڈ ہو رہے ہیں. تو ریسٹرکٹڈ یوز کرنا چاہیے کلینیشینس کو اینٹی بایوٹک, اور لوگوں کو خود ہی نہیں کرنا چاہیے اینٹی بایوٹک, سیلف میڈیکیشن وغیرہ. ڈاکٹر صاحب, لیبورٹریز کے حوالے سے آپ نے بات کی, جب ہم کووڈ-19 کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو اسکمس میں کووڈ لیب ٹیسٹ سب سے پہلی اسٹیبلش ہوگی, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے, اور کیا کیا چیلنج فیس کرنے پڑے جب اسٹیبلش ہو گئی کووڈ ٹیسٹنگ لیب؟ ایکچولی پوری کنٹری میں جب انفلوئنزا کا پینڈیمک ہوا تھا تو تب سینٹرل گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ہر ایک اسٹیٹ میں اور میڈیکل کالج میں کچھ وائرل ڈائگنوسٹک لیبارٹریز بنائیں گے, کیونکہ یہ سینچری اگر آپ دیکھو تو بیکٹیریل انفیکشن زیادہ نہیں ہوئے. جو بھی پینڈیمک ہوتا ہے, جو بھی ایپیڈیمک ہوتا ہے, وائرسز آگے تو وائرس جیسے اس میں ایبولا وائرس ہے, نیفا وائرس ہو گیا, انفلوئنزا وائرس ہو گیا, اور ابھی سارس پہلے ہوا تھا, پھر مرس وائرس ہوا تھا, اب سارس کووڈ-2 آ گیا. تو یہ سارے وائرسز تو کنٹری میں وہ ایک ڈائگنوسٹک فیسلٹیز بنانے چاہتے تھے ہر ایک اسٹیٹ میں, اور
ہر ایک کچھ میڈیکل کالج میں. تو اس سے ایک انفراسٹرکچر آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا. اسی سلسلے میں ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے ایک اسٹیٹ لیول وائرل ڈائگنوسٹک سینٹر بنایا گیا تھا, جس میں یہ فیسلٹیز وائرل ڈائگنوسٹک کی اسٹارٹ کیے ہوئے تھے. یہ 15-16 میں شروع ہوا ڈیولپ ہونا, 16-17 میں ہم نے اس میں کام کرنا شروع کر دیا. انفلوئنزا ہم ڈائگنوز آلریڈی کر رہے تھے. سو ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس آلریڈی اویلیبل تھا کہ انفلوئنزا کا ڈائگنوز ایسے کرنا. سیم پلیٹ فارم یوز ہوتا ہے, صرف کٹ چینج کرنی تھے. سو وی ور آلریڈی مطلب ہمارے پاس وہ فیسلٹی اویلیبل تھی. اور اس سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ ہمارا جو ٹیکنیکل اسٹاف تھا, پہلے ایک ٹیکنیشین کرتا تھا جو انفلوئنزا کا ٹیسٹنگ. بٹ یہ SARS سے پہلے ہی ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے روٹیشن پہ ایک پول بنا دیا تھا اپنے ٹیکنیشینز کا, جو یہ انفلوئنزا کی ٹیسٹنگ اچھی طرح سے کر لیں گے. سو نہ ایک پرسن پہ ڈیپینڈنٹ نہیں کرنا, 3-4 ہمارے پاس لوگ تیار تھے. تو جب SARS-CoV کا یہ December 19 میں شروع ہوا, آؤٹ بریک شروع ہوا, تو انیشلی گورنمنٹ آف انڈیا نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ہی لیبارٹری ہے, دیٹ از NIV پونے. تو اس میں شروع میں ٹیسٹ کریں, کیونکہ پہلے ٹیسٹنگ ہوتی تھی صرف وہ لوگ جو ووہان سے آتے ہیں. تو لمیٹڈ لوگ آ رہے تھے, لمیٹڈ سیمپل آ رہے تھے, ایک لیب پہ ایزی تھا. اور لوڈ اتنا نہیں, کیونکہ ابھی ریجنٹس بھی نہیں تھے, باقی چیزیں اویلیبل نہیں تھی لوگوں کے پاس. تو اس لیب میں WHO سے مل گئے تھے ریجنٹس وغیرہ, انہوں نے ٹیسٹنگ سٹارٹ کر دی تھی. اور ہماری لیبس کو یہ بتایا تھا کہ ایک کلیکشن سینٹر, جیسے اگر ہمارے پاس کوئی سیمپل آئے گا اس کا کلیکٹ کر کے ہم نے وہاں بھیجنا تھا, اور وہاں سے رپورٹ آتی تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب کیسز بڑھنے شروع ہو گئے تو دے کوڈ ناٹ, مطلب ایک لیب تو ہینڈل نہیں کر سکتی. تو انہوں نے کچھ لیب چننے کی, جب ان کو دے دیں گے آگے. تو اس میں ہماری ایک لیب بھی تھی جو فرسٹ فیو لیبس تھی, جس میں یہ مل گئی تھی ہمیں پرمیشن کی ٹیسٹ کرنے کے لیے. بٹ بیفور ٹیسٹ کرنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ ہمیں کوالٹی کنٹرول سیمپل دیے تھے, جیسے ہماری لیب کر سکتی ہے کہ نہیں, ایک پازیٹیو نیگیٹو سیمپل اور کچھ چیک کرنے کی. وہ رپورٹ ہم نے ان کو بھیجی اور اس پہ انہوں نے گو کیا کہ آپ کر سکتے ہو ٹیسٹ. تو ہماری ٹیسٹنگ شروع ہوئی. تو 9 مارچ کو ہم نے فرسٹ مطلب ٹیسٹنگ جو اپنی لیب میں شروع کی, اس سے پہلے ہم سیمپل باہر بھیجتے. بٹ شروع میں ہمیں دقت یہ آ گئی کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر تو تھا, مشین تھی, لیکن اتنے بڑے لوڈ کے لیے نہیں تھی. جیسے مارچ سے پھر بڑھنا شروع ہو گیا بہت زیادہ, کیونکہ ایک تو پہلے لوگ چائنا سے آتے تھے, ان کا ٹیسٹ پھر باقی کنٹریز میں پھیلنا شروع ہو گیا, تو وہاں سے سیمپل آنے, ان کو ٹیسٹ کرنے لگے. پھر اپنی کنٹری میں آ گیا, پھر اپنے اسٹیٹ میں آ گیا, پھر عام لوگوں کی ٹیسٹنگ. تو سب کا ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر ایک ڈیسیجن گورنمنٹ نے لیا کہ جتنے بھی لیبرس ہیں یا جو بھی لوگ باہر اسٹیٹ میں, ان کو واپس لانا ہے, بٹ ان کا سب کا ٹیسٹ کرنا ہے. سو یہ بہت بڑا مطلب چیلنج بنا ہمارے لیے. تو اس میں ہمارا بیسیکلی ہمارا کچھ اسٹاف ٹرین تھا, ان کے ساتھ ساتھ ہم نے باقی لوگوں کو ٹرین کیا. ہم نے جو سیمپل کیسے کلیکٹ کرتے ہیں اس کی ایک ٹریننگ سب کو دے دی, اور اپنے انسٹیٹیوٹ میں بھی دے دی. اور ایک ویڈیو ہم نے بنایا کہ ہم کیسے کریں گے سیمپل, اس کا ایک ویڈیو ہم نے اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دیا. اور وہ ویڈیو پھر ہیلتھ سروسز نے جب انہوں نے ٹرین کیا, پورے اسٹیٹ میں یوز ہوا ایز اے ریسورس ریفرنس ویڈیو فار سیمپل کلیکشن اینڈ کیسے اس کو, کیونکہ سیمپل کلیکشن بہت امپورٹنٹ تھا. پی کیسے پہننا ہے, کیسے اتارنا ہے, اس کو ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں بہت ضروری تھی. کیونکہ اگر آپ اچھی طرح سے یہ نہیں کرو گے تو پھیلنے کا چانسز جو ہوتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے. یہ جو نئی بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, مطلب جیسے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ناول کورونا وائرس ہے, ایک نئی بیماری ہے, ایک نیا وائرس ہے, تو اس کے لیے ضابطے اور قواعد بھی نئے ہوتے ہیں. جیسے آپ کو سیمپل کس طرح سے کلیکٹ کرنا ہے, پھر کس احتیاط کے ساتھ اس کو پرزرو کر کے لیب تک پہنچانا ہے. تو یہ طریقہ جو ہے, یہ گائیڈ لائنز جو ہے, یہ کہاں سے آئی؟ ایکچولی آلریڈی گائیڈ لائنز بنے ہوتے ہیں, کیٹیگرائز ہو جاتے ہیں پیتھوجن نا, جیسے کیٹیگری اے, کیٹیگری بی, کیٹیگری سی, جو ہائیلی پیتھوجینک ہوتے ہیں جیسے ایبولا وغیرہ, ان کے آلریڈی گائیڈ لائن بنے ہوئے. اس لیے ان کا بھی انہوں نے پہلے سوچا کہ یہ کیٹیگری اے ہے, پتہ نہیں تھا پورا اے ہے کہ بی ہے, تو کیٹیگری اے کے حساب سے انہوں نے کہا کہ آپ شروع میں دین پھر چینج کیا, نہیں اتنا زیادہ انفیکشس نہیں ہے, کیٹیگری 2 کے حساب سے, بی کے حساب سے کریں گے. اچھا, یہ انفیکٹیوٹی, ہاں انفیکٹیوٹی کے حساب سے کہ کتنا یہ انفیکشن کرتا ہے اور کتنا اس کا اثر ہوتا ہے. کیٹیگری 2 میں آتا ہے, ہاں تو کیٹیگری بی میں آتا ہے, تو اس کے حساب سے پھر اس کے گائیڈ لائنز بن جاتے ہیں کہ آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے, کہاں پہ اس کو ڈیل کرنا ہے. جیسے BSL-2 فیسلٹی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے, جب آپ سیمپل کھولو گے یا جہاں پروسیس کرو گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہمارا چیلنج بہت ہوا کہ ہمیں سیمپل لوڈ تو بہت زیادہ آ گیا, تو اس ٹائم ہمارے اکوپمنٹ ہمیں ایکسٹرا چاہیے تھا. ایک مشین سے کام نہیں چل رہا تھا, ہمیں سینٹریفیوج بہت چاہیے تھے, مطلب سیمپل سائز کے حساب سے کرنا تھا. ایک سیمپل ایک مشین سے تو زیادہ نہیں کر سکتے. تو ہماری گورنمنٹ نے ایک ڈیسیجن لیا کہ انہوں نے
پول کیے کچھ اکوپمنٹ میں. یونیورسٹی آف کشمیر میں تھے PCR مشینز, سکاسٹ میں تھے, اور ان کا اسٹاف کچھ جو PhD اسکالرز وغیرہ تھے. ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے بھی بہت انٹرسٹ لیا اور ہمیں بہت ہیلپ کی, سپورٹ کیا. انہوں نے ہمیں اکوپمنٹ پرچیز کرنے کے لیے ہم نے آلریڈی دے دیا تھا سارا. بٹ پرابلم یہ تھی کہ لاک ڈاؤن تھا اور اس میں پرچیز کرنا اور مشینیں اویلیبل نہیں تھیں کیونکہ ہر جگہ چاہیے ہوتی تھی, تو ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی اور اویلیبلٹی کم تھی, تو وہ دقت تھوڑی شروع میں آئی. بٹ فائنلی ہم نے یونیورسٹی سے کچھ اکوپمنٹ لگا کے شروع کر دیا. اسی دوران ہم نے ایک لیب اسٹیبلش کی JVC میں. JVC میں نہیں تھا, ٹیسٹنگ فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی, تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب انٹرسٹڈ تھے اور گورنمنٹ بھی انٹرسٹڈ تھی کہ اور لیب کھولے جائیں. تو وہ ہم نے ود ان ڈیز, دیٹ واز اے ریکارڈ, آئی مین وار فوٹنگ بیسس پہ, بالکل ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور ہم نے اسٹارٹ کر کے ان کی لیب چلا دی, ان کے اسٹاف کو ٹرین کیا اور وہاں پہ انہوں نے ٹیسٹنگ شروع کی. ہم نے باقی میڈیکل کالج جیسے GMC بارامولہ, GMC اننت ناگ اور ہمارے لے اور کرگل سے بھی لوگ آئے ٹریننگ کرنے کے لیے, ان کو ٹرین کیا گیا اور ان کو یہ بتایا کہ کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں, کیسے سیمپل. ان کی لیبس کا ایکچولی ICMR کا پروٹوکال تھا کہ کوئی ایک لیب ہونی چاہیے جو ویٹ کرے کہ یس دس لیب از ورکنگ. سو وہ ہمارے پاس ٹیسٹ ہوتا تھا ان کا, کوالٹی ٹیسٹ, اور پھر یہ باہر بھیج کے ان کو پرمیشن ملتی تھی. ڈاکٹر صاحب ایک اہم سوال ہے, جب ہم انفیکشس ڈیزیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کامن لیمن لینگویج میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے بیکٹیریل انفیکشن اور دوسرا ہوتا ہے وائرل انفیکشن. ان دونوں میں بیسک ڈفرنس کیا ہے, آپ سے جاننا چاہیں گے. بیکٹیریل انفیکشن اور وائرل انفیکشن, بیکٹیریل انفیکشن تو بیکٹیریا سے ہوتا ہے اور وائرسز جو وائرل انفیکشن ہے وہ وائرس. ان کا جو ہے کہ کلینکل پریزنٹیشن یا ان کا جو کیسے یہ اثرات کیا کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ ٹیسٹ سے پتہ لگ جاتا ہے, آپ ٹیسٹ کرو گے تو یہ وائرل ہے کہ بیکٹیریل ہے, ایسے ہوتا ہے. بالکل. یہاں پہ ایک اہم سوال یہ ابھرتا ہے, جب ہم ٹیسٹنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ماس ٹیسٹنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو کوالٹی کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اتنے وار فوٹنگ بیسس پہ ہم نے لیبس کو اسٹیبلش کیا تو کیا وہاں پہ ٹیسٹ جو ہیں اسی لگن محنت سے ہو رہے ہیں, کہیں کوئی چوک تو نہیں ہو رہی ہے کیونکہ زیادہ لوڈ ہے. تو ہمیں بتائیں کہ ایک کوالٹی ٹیسٹ کی ڈیفینیشن آج کے اس پینڈیمک کے تناظر میں کیا ہے. اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ پیک پہ آ گیا, ہمارا سیمپل لوڈ بہت زیادہ بڑھ گیا, 3000 4000 سیمپل ہمیں آنے شروع ہو گئے پر ڈے. اس میں ہمارا ڈپارٹمنٹ شروع سے ڈے اینڈ پورا انہوں نے دے ورک ڈے اینڈ 24/7. اور ٹیکنیکل اسٹاف, ہماری فیکلٹی, ریزیڈنٹ, PG اور جو باقی ڈپارٹمنٹ سے پول کر کے اسٹاف, دے ہیو ورک لائک اینی تھنگ. مطلب اٹ واز commendable job they have done. I want to just acknowledge their services, that it was because of their efforts and dedication that it was possible. Otherwise it's possible نہیں تھا, کیونکہ ہمیں جموں سے بھی سیمپل آتے تھے, ان کو تھوڑا کچھ پرابلم تھی وہاں پہ لیب میں. جب پیک یہ ہوا تو ہم ان کی ٹیسٹنگ بھی کرتے تھے. تو ریکارڈ میں عید کے دن ہم نے 12,000 2 دن میں 12,000 ٹیسٹ ہم نے کیا. دیٹس اے ریکارڈ. اینڈ وی ور آل دیئر آن دی عید لاسٹ ایئر. عید تھی کیونکہ لوگوں کو تب یہ تھا کہ بند کرتے تھے اور تب تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک ٹیسٹ نہیں ہوگا, جتنے بھی ٹریولرس آئے. سو اٹ واز اے پرابلم, لوگوں کو عید کرنے کے لیے جانا تھا, تو ہمارے لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی اور ان کو عید پہ چھوڑا. کوالٹی کنٹرول کے حساب سے کوالٹی کنٹرول بہت امپورٹنٹ. اٹ از ناٹ دا کوانٹٹی آپ کتنے ٹیسٹ کر رہے ہو, بٹ کوالٹی بہت امپورٹنٹ ہے. کوالٹی کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک ٹیسٹ کا ایک 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو انٹرنل کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے اور ایک ایکسٹرنل کوالٹی کنٹرول. انٹرنل کوالٹی کنٹرول آپ کا کٹ کے ساتھ آ جاتا ہے. ایک پازیٹیو ٹیسٹ آتا ہے, ایک نیگیٹو ہوتا ہے. سیمپل کے لیے ایک ٹیسٹ آتا ہے کہ سیمپل پراپرلی ہو گیا ہے کہ نہیں, اس کی پروسیسنگ, وہ ایک کنٹرول ہوتے ہیں. سو وہ دیکھنے ہوتے ہیں آپ نے انٹرنل کوالٹی میں کہ یہ تینوں چیزیں کام کریں, تب آپ کا ٹیسٹ ویلڈ ہے. بٹ آپ کہو گے کہ میرا ٹیسٹ اچھا ہے, وہ کوئی نہیں, اس کی ویلیو نہیں ہے جب تک کہ کوئی باہر سے آپ کو بولے کہ نہیں یس آپ کا جو ویریفائی, تو اس کے لیے ایکسٹرنل کوالٹی کنٹرول. تو ایکسٹرنل کوالٹی کا کوئی بھی لیب شروع ہونے سے پہلے NIV پونے کی نیشنل لیبارٹری تھی, اس میں ہم نیگیٹو اور پازیٹیو سیمپل جو ہم نے کیے ہوتے تھے وہ ان کو بھیجتے تھے, اور وہ وہاں سے چیک کر کے یہ بتاتے تھے کہ یہ ہمارا ٹیسٹ کتنا کنکارڈنس ہے. اور ماشاءاللہ اٹ واز 100% کنکارڈنٹ ود دی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرالوجی. سو کوالٹی میں دیر واز نو کمپرومائز. اب لوگ سوچتے ہیں جیسے بہت زیادہ رش ہے, سیمپل ہینڈلنگ ہوتا ہے, لوگ سوچتے ہیں شاید یہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے, پتہ نہیں میرا پازیٹیو تھا نیگیٹو دے دیا, رپورٹ چینج تو نہیں ہو گیا. تو ہمارا ہے, ہمارے دو سورسز سے سیمپل آتے ہیں. ایک تو ہمارا جو انسٹیٹیوٹ کے ہماری ایک کووڈ کلینک ہے اور پیشنٹ کے سیمپل. دوسرا ہوتا ہے ہمیں ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں, وہ ایک کوٹا بنایا ہوتا ہے, کنٹرول روم سے آتا ہے, آپ نے کتنے کرنے ہیں, کون سا ڈسٹرکٹ آپ کو الاٹ ہوتا ہے.
تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جیسے سیمپل پیشنٹ کا آ گیا, ہمارا جو اپنا ان ہاؤس جو انسٹیٹیوٹ میں سسٹم ہے, تو اس کا ایک کارڈ بن جاتا ہے. کارڈ پہ ایک نمبر, اس کو MRD نمبر ہوتا ہے جنریٹ, اور اس کا ایک لین نمبر ملتا ہے. جی, لین نمبر اس کا مل جاتا ہے کہ اس کا کیا لین نمبر, بکنگ نمبر اس کو بولتے ہیں. اس کے بعد وہ کارڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. ہم نے ایک PCR ایپ پہ وہ اس کا ڈاٹا لوڈ ہو جاتا ہے, تو ایک یونیک ID جنریٹ ہو جاتی ہے کوڈ کی صورت میں. SRF ID, سیمپل ریفرل فارم جو ID ہوتی ہے, جی, وہ ایک ID جنریٹ ہو جاتی ہے ICMR کے پورٹل سے. جی جی, تو 3 چیزیں انڈیکیٹر اس میں ہوتا ہے. ایک آپ کا MRD نمبر سے کوٹ ہوتا ہے, جی, دوسرا آپ کا SRF ID ہوتا ہے, اور آپ کا MRD ہوتا ہے. گویا کہ اس میں 3 کی آئیڈینٹیفیکیشن کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں, میں تھوڑا اور بتاؤں اور گا. آپ بتائیں اس کی وضاحت کر. لیکن ابھی ہمیں ایک کمرشل کے لیے ڈاکٹر صاحب رکنا ہے, اس کے بعد ہم پھر سے اس تسلسل کو برقرار رکھیں گے. ناظرین, ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں, اس کے بعد اخبارات کی سرخی اور ڈاکٹر صاحب جس اہم موضوع پہ بات کر رہے تھے اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. وردان IVF سینٹر, ملک کا نامور IVF سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے IVF کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے, جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021-991. یاد رہے 19, 20 اور 21 مئی کو باہر سے وردان کے ڈاکٹروں کی ٹیم مگر ملباغ سری نگر بیماروں کا علاج کرنے کے لیے آئے گی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ JNK اور وقت ہو چلا ہے آپ تک کووڈ اپڈیٹس اور آج کے اخبارات کی سرخیاں پہنچانے کا. تو کل یعنی 18 مئی کو جو جموں کشمیر جو کیسز پازیٹیو پائے گئے ان کی کل تعداد 3967 ہے, جن میں کشمیر سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد 2263 ہے اور جموں سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد 1704 ہے. وہی اگر بات کریں ریکوریز کی یعنی وہ پیشنٹ جو صحت یاب ہو گئے ہیں, تو کشمیر سے تعلق رکھنے والوں کی جو تعداد ہے وہ ہے 2463 اور جموں سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد 1360, جو کل ملا کر تعداد بناتے ہیں 3823. جی, میرے پاس ایک اردو روزنامہ, اس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. غیر کووڈ ہسپتالوں میں مریضوں کا علاج 24 گھنٹے انجام دے, ایمرجنسی آپریشن بلا تاخیر انجام دیے جائے, ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز. جی ناظرین, میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے, 2 سرخیاں اس کی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. Combined competitive exam rescheduled amid spike in COVID-19 cases in JNK. Government orders regulation for attendance of employees in offices. ایک اور خبر اسی اخبار سے, COVID-19 vaccination to continue on war footing in JNK from tomorrow. Government says JNK received fresh consignment of Covishield vaccine today. جی, اردو روزناموں سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. صورتحال سے نمٹنے کے لیے سرکار نے 10 رکنی کمیٹی تشکیل دی. کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات اٹھانے کی کمیٹی کو ہدایت. اس اخبار سے ایک اور سرخی, 12 دنوں میں 2 سے 18 سال کے بچوں پر شروع ہوگا کوویکسین کا ٹرائل. نیتی آیوگ کے رکن ڈاکٹر VK پال نے منگل کو اس بابت جانکاری دی. جی, اردو روزنامہ ہے میرے پاس اور اس میں سے 2 سرخیاں, دکانداروں, ٹرانسپورٹروں, میڈیا اہلکاروں اور ملازموں کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین لگائی جائے, صوبائی کمشنر. اسی اخبار میں ایک اہم خبر شائع ہوئی ہے, طے شدہ شادیوں کے لیے آن لائن اجازت کی سہولت, سری نگر ضلع انتظامیہ نے لوگوں کے حق میں اٹھایا قدم. ہم جانتے ہیں کہ جو DC آفس کے باہر بھیڑ ہوتی تھی ان کو پرمیشن چاہیے ہوتی تھی, جو آلریڈی فکسڈ شادیاں تھیں, طے شدہ شادیاں تھیں. اب عوام کی سہولت کے لیے آپ آن لائن جو ہے پرمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جی, انگریزی روزنامہ ہے میرے پاس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. جموں اینڈ کشمیر سیکس ہائی اینڈ گیجٹس فار مانیٹرنگ فلڈ سچویشن ان کشمیر. اسی اخبار سے ایک اور سرخی, پراپرٹری رائٹس اوور اسٹیٹ لینڈ, ہائی کورٹ اپلوڈز پری روشنی آرڈرز. جی, انگریزی روزنامہ اور اس میں سے 2 خبریں. JNK گورنمنٹ کانسٹیٹیوٹس پینل ٹو فارمولیٹ ایکشن پلان فار 3rd ویو. اسی اخبار سے یہ سرخی, سینٹر ورکنگ آن فورٹنائٹلی اسکیڈول ٹو اسٹریم لائن ویکسینیشن, پرائم منسٹر. جی, آخری انگریزی روزنامہ ہے میرے پاس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. اینول پلان 2021-2022 فوکس ڈیولپمنٹ ان ٹرائبل ایریاز, ایجوکیشن, یوتھ انگیجمنٹ اینڈ لائیولیہڈ کی پرائیورٹیز شاہد. اسی اخبار سے ایک اور سرخی, ₹1.20 crore پرووائڈیڈ ایز فائنینشیل اسسٹنس ٹو رجسٹرڈ کنسٹرکشن ورکرز.
جی آخری اردو روزنامہ میرے پاس اور اس سے بھی 2 خبریں لینا چاہیں گے. معروف صحافی اور ہسمکھ چہرہ نہ رہا گلزار احمد کا انتقال. اسی اخبار میں کاروبار کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے. وادی میں کم و بیش مسلسل 3 برسوں سے کاروباری سرگرمیاں ٹھپ. پہلے ہی ہچکولے کھا رہی اقتصادی صورتحال لگاتار کورونا بندشوں سے مزید ابتر کروڑوں کا نقصان. اخبارات کی سرخیاں ہم نے آپ تک پہنچائی. ہم آج بات کر رہے ہیں ناظرین ڈاکٹر بشیر احمد فومدہ صاحب سے. یہ پروفیسر اور ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف مائکرو بایولوجی سکم سورا. تو آپ کے جو بھی سوالات ہیں جو آپ ہمیں فون کالز کے ذریعے ہم تک پہنچائیں گے اس کا دائرہ آپ مخصوص مائکرو بایولوجی کے حوالے سے ہی رکھیے. ٹیسٹنگ کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہیں ان کو ہی ہم تک پہنچائیں. ہم فون کالز بھی لینا چاہیں گے. آج پہلی فون کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بشیر صاحب آپ اپنا سوال پوچھیں ڈاکٹر صاحب سے. آپ نذیر احمد بول رہے ہیں؟ ہاں جی. جی نذیر صاحب اپنا سوال پوچھیں. سوال ماسک لاگان جی اہن حظ اہن حظ شاہ پن تراوان یہ شاہ نہ پان سے واپس نمان ٹھیک امہ سۭتۍ ما چھُ کینٛہہ بُرٕ اثر پیوان صحتس پہ. ایس پہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں ماسک پہننے سے کوئی برا اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس میں فلٹریشن ہو جاتی ہے ایئر کی. جی آپ تازہ ہوا ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنا سانس لے رہے ہیں بٹ اس میں سے فلٹر ہو جاتی ہے ہوا. یہ روک لیتا ہے جیسے وائرس باقی چیزوں کو. اور کبھی لگتا ہے جیسے بہت دیر تک رکھو. نارملی ہوتا ہے کہ ماسک کو 8 گھنٹے تک رکھنا ہے ایک ماسک بٹ کبھی پرانا ماسک ہو جاتا ہے اس میں بلاک ہو جاتا ہے زیادہ. ان کا کہنا ہے کہ جو ہم ایکسہیل کرتے ہیں اس سے تو خطرہ نہیں کوئی خطرہ نہیں. جو آپ وقفے پہ جانے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے ٹیسٹنگ کی ویلیڈیشن کے حوالے سے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں جو انیشل سٹیجز پہ ایک ID لگ جاتا ہے ہر ایک ٹیوب کو. جی پھر وہ ہمارا لسٹ جو ہم نے وہ ریکارڈ ہم نے ایپ پہ ایڈ کیا اس کا ایک ڈاؤن لوڈ کر کے ایک شیٹ بن جاتا ہے ایکسل شیٹ. وہ ایکسل شیٹ وہاں چلا جاتا ہے جہاں یہ سیمپل سارٹنگ ہوتی ہے. تو اس ایکسل شیٹ کے حساب سے ہم دیٹ از چیک 1 جہاں پہ ہر ایک ٹیوب کا الگ الگ سے چیک کرتے ہیں. ٹیوب ٹھیک ہے, مسنگ تو نہیں ہے, کریک تو نہیں ہے, اس کا نمبر ٹھیک ہے. تو اس لیول پہ چیک ہو کے وہ پھر آگے اٹھا کے دیتے ہیں جہاں پہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے. وہاں پہ بھی اس ایک شیٹ کی کاپی ان کو مل جاتی ہے. وہ دوبارہ چیک کرتے ہیں جب ان کو ٹیسٹ لگانا ہے. تیسرا ہوتا ہے جب وہ PCR مشین میں ڈالتے ہیں وہاں پہ بھی ایک کاپی جب اس کی رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے تو کاؤنٹر چیک ہوتا ہے تیسری بار. چوتھی باری ہمارا یہ جو لسٹ جاتی ہے اس کے جو رپورٹ بنتی ہے یہ پھر رپورٹنگ ٹیم کے پاس چلی جاتی ہے جہاں پہ وہ فائنل رپورٹ بناتے ہیں. فیلڈ اور باقی ڈسٹرکٹ کا تو ایک کمپائل بڑا شیٹ بن کے جاتا ہے. اس میں پازیٹیو سیمپل کو الگ سے الگ نکال دے کے ایک پازیٹیو کا الگ سے لسٹ جاتا ہے. ان پازیٹیو کے سب وہ ہارڈ کاپیز جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ اگین ہم کراس چیک کرتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی پازیٹیو کیے وہ صحیح کیے کہ نہیں. تو یہ 5-6 اسٹیپ پہ کراس چیکنگ ہوتی ہے. There is a very rare possibility. Human errors are there. They can be. I'm not saying کہ exceptional 100% ہوتا ہے but chances are very rare کہ اس میں کچھ ایسا کیونکہ یہ 5-6 اسٹیپ پہ جا کے چیک ہو کے پھر فائنلی رپورٹ ہوتی ہے. اس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے وقت میں ہمارے پاس ساری ڈائگنوسٹک فیسلٹی جو بھی کووڈ کے ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ ہمارے لیب میں اویلیبل. جیسے PCR ہمارے پاس ہے. جین ایکسپرٹ ایک اور اکوپمنٹ ہمارے پاس آ گیا جس میں ہم جلدی ٹیسٹ 45 منٹس میں دیتے ہیں بٹ اس کی کیپیسٹی زیادہ نہیں ہے. 10-12 ٹیسٹ کر سکتا ہے. ایک اور نئی مشین ابھی لیٹسٹ ہمارے پاس آ گئی دیٹ از کوباس 6800. یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے اور اس میں 1000 ٹیسٹ ہو جاتا ہے 24 آورس میں. اچھا اتنی اس کی اسپیڈ اتنی اچھی ہے. باقی چاہے ہم اپنے ویسے کر رہتے ہیں 3000 ٹیسٹ کر لیتے ہیں ہم یا 2500 ٹیسٹ ویسے بھی کرتے ہیں بٹ اس کے آنے سے ہمارا جو ہے مین پاور بچ جائے گا. جس میں مین پاور کم ہے فلی آٹومیٹک ہے جس میں 3 اسٹیپ ہیں وہ ان کو ایک کر کے ایک مشین بنا دی ہے جو آٹومیٹکلی سیمپل ڈال دو آپ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بار کوٹڈ ٹیوبز ہوتے ہیں سو بار کوٹ ہو کے وہ چلا جاتا ہے اور اس سے رپورٹنگ ہو جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پہ جڑے ہوئے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا شتون اسپیشلی گڈ مارننگ چینل چھس بہ کران عیز مبارک تہ سلام تہ بہ چھس امہ سۭتۍ چھِ مےٚ واریاہ فرق گژھان. بہ چھس آسان یہ وٕچھان مےٚ چھِ واریاہ فرق سٹھا شکریہ. سوال پرژھِو پنُن حظ. اللہ تعالیٰ دیٖنو ویازت صحت کٔنِو. بہ چھس سنوار پٮ۪ٹھ حظ شہزادہ ملک. جی شہزادہ جی ؤنِو پنُن سوال. ڈاکٹر صٲبس چھس بہ پرژھان یُس یہِ دود چھُ اتھ چھا دم گۄڈٕ گژھان دمٕے ہیوٗ گژھان چھا اتھ کِنہٕ بیٚیہِ کینٛہہ چھُ آسان اتھ.
اچھا سمٹمز کیا چاہتا آسان تو یہ کہہ رہی ہے کہ یوزلی جب سانس پھولنے لگتی ہے یا دم ہیو چھ باسان یہ چھات سمٹم کن بیچ کیس بہت سے سمٹم ہے واریاہ سمٹم لائک کھانسی آتی ہے, بخار ہوتا ہے, جوڑوں میں درد ہوتا ہے, سانس کا سمت مطلب یہ تب ہوتا ہے کہ جب لنگز میں انفیکشن چلی جائے گی, آپ کی لنگ کیپیسٹی پہ اثر پڑتا ہے کیونکہ یہ وائرس جو ہوتا ہے یہ ملٹیپلائی کرتا ہے اندر جا کے لنگز میں, تو یہ سیلز کو ختم کرتا ہے, ڈسٹرائے کرتا ہے, تو آپ کی آکسیجن ایکسچینج کیپیسٹی کم ہوتی ہے تو آپ کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی اور بھی علامات ہیں. لیکن نئی ویو میں یہ جو سیکنڈ ویو ہے اس میں یہ دیکھا گیا کہ اور بھی کچھ سمٹمز ہیں جیسے ڈائریا ہے, انٹسٹائنل انفیکشن. وہ پہلی میں بھی تھا. جب شروع میں یہ وائرس آیا تو اس کا یہ تھا کہ اسمپٹومیٹک کیسز بہت سے آ رہے تھے, سمٹم نہیں ہو رہے تھے, لوگ نہیں مان رہے تھے, کسی کا ہم ٹیسٹ رپورٹ دیتے تھے پازیٹو, وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو ہے نہیں, میں تو اچھا بلا ہوں, مجھے کیوں بند. تب تو یہ تھا کہ گورنمنٹ کا یہ کوارنٹین ہوتا تھا, دیٹ واز ایڈمنسٹریٹو کوارنٹین, تو ان کو بند کیا جاتا تھا, بٹ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو ہے نہیں, ہمیں کیوں بند کر دیا. سو اس وائرس کی یہ اسٹریٹجی کہ یہ اسمپٹومیٹک, اس میں 3 چیزیں, ایک تو اسمپٹومیٹک یا کم سمٹم ہوتے ہیں, اس کا انکیوبیشن پیریڈ بہت لمبا ہے, اور یہ اسپریڈ جلدی ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں جو ملا کے ہے نا, یہ وائرس کے وائرس کا جو اسپریڈ ہے نا اس کو بہت زیادہ تیز, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا ہے اسمپٹومیٹک, ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے اسمپٹومیٹک ہے, اس کے لوگ وہ دھیان نہیں دیتے ہیں کہ میں بھی یہ اسپریڈ کرنا, اس کو خود کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا پریکاشن, تو وائرس اسپریڈ ہوتا رہتا ہے. سو اس سے کیا ہوا کہ وائرس بہت زیادہ اسپریڈ ہو گیا, اسمپٹومیٹک ہے, لانگ انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے کہ اس کو جو سمٹم ہوتے ہیں وہ بہت دیر کے بعد, تو اس پیریڈ میں وہ اسپریڈ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے. لائک جی ڈاکٹر صاحب, جب کوئی پیشنٹ پازیٹو آ رہا ہے تو ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا وائرل لوڈ زیادہ نہیں ہے, تو جس کا وائرل لوڈ کم ہو پازیٹو پیشنٹ کا, کیا وہ اتنا بھی اسٹرانگ کیریئر بن سکتا ہے کووڈ کا؟ نہیں, جب پازیٹو ہو گیا تو وہ ٹرانسمٹ کر کے, چاہے وائرل لوڈ زیادہ ہے چاہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیسٹ کب کر رہے ہو. جیسے آپ شروع میں ڈیزیز کے شروع میں کرو گے تو آپ کا وائرل لوڈ کم ہوگا, کیونکہ اب جسٹ اسٹارٹ ہوئی. ایسے بھی لوگ تجربے میں ہے کہ وہ ایسے کہہ رہے کہ ہمیں سب سے پہلے سمٹمز کا ویٹ کرنا چاہیے, اس کے بعد ٹیسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ لوگ ایسا بھی کرتے کہ ایک سمٹمز ظاہر ہوگی تو وہ ٹیسٹ کرنے لگے. نہیں, سب بڑھیا اچھا ہے کہ آپ بہت جلدی ٹیسٹ کراؤ, جتنا ٹیسٹ جلدی ہوگا ڈیٹیکٹ جلدی ہو جائے گا, کنٹیکٹ اس کو آئسولیشن ہو جائے گی. اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سمٹم بعد میں ہوتے ہیں, وہ تھوڑا پریکاشن لیتا ہے, اور ڈیزیز جو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت جب سانس پھولنے تک بات پہنچ جاتی ہے تب وہ پھر ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں, اس سے موٹیلٹی انکریز ہو رہی ہے. لوگوں کو جلدی ٹیسٹ کرانا چاہیے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں, اب کوئی بند نہیں کرتا, ہوم کوارنٹین ہو رہا ہے, تو جلدی جتنا ڈیٹیکٹ ہوگا اور جتنا اس کا ٹریس ہوگا اتنا زیادہ بہتر ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, سمیع اللہ صاحب بات کر رہے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ہمیں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی پوچھیں. جی پچھلی بار میرا ایک کزن ہے, اس کا نکلا تھا پازیٹو, ریڈ اس نے کیا تو اسے پازیٹو نکلا تھا. تو اس نے اب 8 دن کے بعد اس نے اب پرائیویٹ ٹیسٹ کرایا, تو وہ بھی ریڈ ہی کرایا, وہ اس کو نکلا وہ نیگیٹو. کیوں اب وہ نہیں مارا, وہ بول رہا ہے کہ یہ میرا نیگیٹو ہے, وہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے, کہ اس کو کب تک احتیاط کرنا ہے, مجھے بتائیے اس کو کب تک احتیاط کرنا ہے, اور کہ اس کا یہ جو دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے RT-PCR وہ اس کو ضروری کرنا ہے کہ نہیں, کہ ریڈ پہ وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں, جو ریڈ کوئی بھی ٹیسٹ ہے, چاہے RT-PCR یا ریڈ سے پازیٹو آ گیا نا, وہ پازیٹو ہے, اس کو پازیٹو کی طرح پورے پریکاشن لینے ہیں. سمٹم ہے اس کو 10 دن کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اسمپٹومیٹک ہو سکتا ہے, کم سے کم 10 دن. لیکن کب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے ریڈ کراتے ہیں, اگر ریڈ پازیٹو آتا ہے پھر PCR کی طرف, پھر دوسری لیب میں جاتے ہیں, پھر تیسری لیب میں جاتے ہیں, اس سے کنفیوژن ہو جاتا ہے. سپوز اگر آپ کا ریڈ پازیٹو آ گیا ہے تو آپ کو پازیٹو, آپ کا PCR پازیٹو آ گیا تو پازیٹو, آپ کو دوسرے ٹیسٹ کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن ریڈ اگر نیگیٹو ہے تو اس کے بعد یہ ہاں, اگر ریڈ نیگیٹو ہے بٹ اس کو PCR کرنا ضروری ہے. اگر وہ سمٹومیٹک ہے اس کا PCR کرنا ضروری ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا مطلب ایون لگتا ہے کہ PCR بھی نیگیٹو ہوتا ہے, لوگ سمٹومیٹک ہوتے ہیں, انفیکشن ہوتا ہے بٹ PCR نیگیٹو. PCR میں جیسے اپر ہم نیزوفرنج سویبز وغیرہ لیتے ہیں, اس میں چانس ہوتے ہیں کہ کم مطلب ہوگا لوڈ. تو اب ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ ان کو لوور ریسپریٹری ٹریک جیسے ببروں کا جو لواج وغیرہ کر کے, کوئی بھی مطلب سمٹومیٹک ہے تو ٹیسٹ ایکسکلوڈ اس کے ریپیٹ کرنا ضروری ہے جب تک اس کا کچھ پازیٹو. بالکل ڈاکٹر صاحب, اور کچھ کامنٹس بھی ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں, ہمارے ناظرین پھر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کامنٹس کو فراموش کر رہے ہیں.
تو آج دیکھتے ہیں کیا کامنٹس آئے ہیں. منظور بیگ صاحب کہہ رہے ہیں عمار بھائی تھوڑا زور سے کہو. جی ماسک میں یہ عموماً ذرا تکلیف ہوتی ہے بات کرنے میں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بات آپ تک پہنچتی رہے. تبسم سرتاج احمد کہہ رہے ہیں السلام علیکم, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, ہم انتظار کرتے ہیں اس پروگرام کا. بہت بہت شکریہ. احسن جان لکھتی ہیں السلام علیکم فرام رفت فیاض ٹو آل, گڈ مارننگ جے این کے ٹیم, اللہ رب العزت آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کرے اور ہمیشہ خوش رکھے. بہت بہت شکریہ, آمین. سعید مستفیض لکھتے ہیں السلام علیکم, آلسو گیٹ اے سائیکالوجسٹ ہو ول ٹیل پیپل ٹو اوائڈ سیویئر نیگیٹیوٹی بیکاز آف مینی آف دا پیپل آر افیکٹڈ مینٹلی ڈیو ٹو پینڈیمک. مستفیض صاحب آپ جانتے ہوں گے کہ ہم جو سائیکالوجسٹس ہیں, سائیکیٹرسٹس ہیں, ان کو بھی پروگرام میں موضوع کرتے ہیں. بہت بار ہم نے ان سے بات کی. یہ جو آج ذہنی انتشار کی صورتحال بنی ہوئی ہے, اس حوالے سے انہوں نے مفصل جانکاری ہم تک پہنچائی, اور بھی کوشش کریں گے ان کو پروگرام میں لانے کی اور اس موضوع کے حوالے سے بات کرنے کی. عائشہ بٹ صاحبہ لکھتی ہیں السلام علیکم عمار بھائی, میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے, گڈ مارننگ جے این کے پروگرام جیسے پہلے تھا ویسے ہی اس پروگرام کو بناؤ. رہی بات ڈاکٹرز کی, تو آج کل وہ انفارمیشن دیتے ہی رہتے ہیں. میری بہن آپ سے میں بہت عزت سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ حالات جلدی نارملائز ہوں اور ہم پھر سے جس طرح سے ہم گڈ مارننگ جے این کے میں مختلف فیلڈ آف ایکٹیویٹیز سے گیسٹس کو بلاتے تھے ان کو اور بلائیں, لیکن ابھی ہمیں ذرا انتظار کرنا ہوگا. آپ سے وعدہ رہا جو ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر سے اسی طرح سے اسی نہج سے ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ریٹ اور RT-PCR ہیں, ریٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا ریلائبل نہیں ہے. اگر آپ کہیں سفر میں ہیں, اگر آپ ایک ٹریولر ہیں تو آپ کے لیے ٹھیک ہے, لیکن زیادہ جو ریلائبل ٹیسٹ ہے وہ RT-PCR ہے. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ ایکچولی جو بھی مالیکولر ٹیسٹ جیسے PCR یہ گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے کیونکہ اس کی سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی ہائی ہے. گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کسی ایک ٹیسٹ کو مان لیتے ہیں, وہ جو پک اپ کرے گا آپ کا پازیٹیو اور نیگیٹو سب سے زیادہ پک کرے گا وہ گولڈ اسٹینڈرڈ. ٹرو گولڈ اسٹینڈرڈ وہ مانا جائے گا جو 100% سینسٹیو ہوگا اور 100% اسپیسیفک. بٹ PCR ٹرو گولڈ اسٹینڈرڈ نہیں ہے کیونکہ اس کی بھی تھوڑا اراؤنڈ 80% ہے سینسٹیوٹی, 10-20% اس سے بھی مس ہو سکتی ہے. بٹ ریٹ کا جو ہے کہ ریٹ کا سینسٹیوٹی بہت کم ہے. اگر سمٹومیٹک پیشنٹ ہے تو اراؤنڈ اس کا 60% ہے. اگر اے سمٹومیٹک ہے تو اے سمٹومیٹک میں اور کم سینسٹیوٹی اس کی ہو جاتی ہے. سو پریفریبلی ہے کہ PCR رپیٹ, اگر پازیٹیو آ جاتا ہے ریٹ تو کوئی نہیں بیکاز اسپیسیفسٹی اس کی 100% ہے. پازیٹیو مینز پازیٹیو, بٹ نیگیٹو اگر ہوتا ہے تو اس کو رپیٹ کرنا ہے ڈپینڈنگ آن. جی ڈاکٹر صاحب, جب ہم انفیکشن ڈیزیز کی بات کرتے ہیں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ہاسپٹل انڈیوس انفیکشنز ہے اس صورتحال میں پیشنٹ کیا کرے, کیونکہ اگر پیشنٹ پازیٹیو آ گیا تو وہ بہت پرہیز کرتا ہے اس ٹائم پہ ہاسپٹل جانے کی, یا اس کی جو اٹینڈیز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے تاکہ انفیکشن بھی. بالکل اس صورتحال میں پیشنٹس کیا کریں؟ ہاسپٹل کا انفیکشن تو بہت کم مطلب ہوتا ہے کہ ہاسپٹل کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پیشنٹس وہاں پہ ہیں آپ کا چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ٹرانسمٹ ہو جائے گا اس پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ کو. اس کے لیے ہمارے ہاسپٹل میں ایک انفیکشن کنٹرول کمیٹی ایک ٹیم ہوتی ہے, اس میں نرسز ہوتے ہیں, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اس کے چیئرمین ہوتے ہیں اور مائکرو بایولوجسٹ وائس چیئرمین ہوتے ہیں. وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کو جیسے کیا کیا گائیڈ لائنز ہیں جیسے وہاں پہ ہونے چاہیے, وہاں کا ڈس انفیکشن کرنا ہے, وہاں کی کلیننگ پراپرلی کرنی ہے, ان کو پراپرلی ماسک پہننا ہے, یہ سارے پریونٹیو میجرز لے لیتے ہیں تاکہ یہ ہاسپٹل سے اسپریڈ نہ ہو جائے. اس طرح دو اور جگہ ہوتے ہیں جہاں سے اسپریڈ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ایک تو جہاں پہ یہ ٹیسٹنگ سینٹرز ہوتے ہیں, وہاں پہ کراؤڈنگ ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں, آپ کو نہیں پتا وہ پازیٹیو والا آ گیا نیگیٹو والا آ رہا ہے, سیمپل اکٹھے لے رہے ہیں, لوگ بھیڑ بڑھا کر کرتے ہیں. وہاں دوسرا ہوتا ہے کہ ویکسینیشن سینٹر پہ جب لوگ ویکسین کرنے جاتے ہیں تو اس میں پراپر پریکاشن لینے چاہیے, دور دور رہنا چاہیے, ماسک اور سارے وہ جو ہیں مطلب SOPs ہیں وہ فالو کرنی چاہیے. میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وائرس کے بارے میں کہ کیونکہ یہ جو وائرس کا ٹرانسمیشن ہے یہ ہوتا ہے جب آپ کھانسی کرتے ہو, چھینک کرتے ہو تو ڈراپلیٹس. سو ڈراپلیٹ کا ہوتا ہے کہ ڈراپلیٹ 6 فیٹ تک جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی لیے کہا گیا کہ 6 فیٹ سے دور ڈسٹینس رکھیے. دوسرا ایروسول سے ہوتا ہے مطلب ایئر بورن جو ہوتا ہے وہ 6 فیٹ سے آگے بھی جا سکتا ہے. اس میں دو ہیں, اگر آپ کراؤڈڈ ہے آپ کا تو وہ ڈینجرس ہے. کلوز اسپیس ہے تو کلوز اسپیس وینٹیلیشن کم ہے, جیسے ایک روم میں بیٹھے ہیں, آج کل ونٹر ہے کشمیر میں تو ہم کبھی کبھی بیٹھ جاتے ہیں کسی کبھی گھر میں کوئی فنکشن ہے, سمر ہے ونٹر چلا گیا نہیں مطلب اٹ لکس لائک اے ونٹر, اسٹل یوزنگ بلور اینڈ ہم کانگڑیز اینڈ ایور تھنگ ہم ابھی یوز کریں. کھڑکیاں بند رکھتے ہیں, کھڑکیاں کھلی رکھنی چاہیے, وینٹیلیشن اچھی ہونی چاہیے
کیونکہ اب اکٹھے کراؤڈ میں تھے, کبھی کسی کا تعزیت ہو جاتی, کچھ لوگ ابھی بھی آتے ہیں, ابھی ان کو منع بار بار کرنے کے بعد بھی آ جاتے ہیں, گھر میں بیٹھ جائیں گے, دروازے کھڑکیاں بند رکھتے ہیں, ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں, ماسک کچھ لوگ پہنتے ہیں کچھ نہیں پہنتے. اس سچویشن میں وائرس بہت دیر تک اس کمرے میں رہ سکتا ہے, سسپینڈ رہتا ہے, سے کہ لٹریچر کہہ رہا ہے کہ 6 گھنٹے تک بھی رہ سکتا ہے, ہوا میں رہ سکتا ہے. دوسرا ہو کہ جب آپ کف کرتے ہو, کف سے یہ جیسے نزدیک جلدی اس کی آنکھوں میں پڑ جائے گا یا اس کے منہ کے نزدیک پڑ جاتا ہے یا ناک پہ, تو اس سے بھی ڈائریکٹ کنٹیکٹ. دوسرا جو ہم اس کمرے میں بیٹھتے ہیں, جب یہ ڈراپلیٹ گرتے ہیں تو یہ ٹیبل پہ گر سکتے ہیں, وہ ٹیبل کو ٹچ کرے گا, پھر جا کے دروازہ کھولے گا, تو یہ چیزیں فریکوینٹلی کلین کرنی چاہیے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ وائرس کے بیہیویئر پیٹرن کو اسٹڈی کرتے ہیں, بڑی کلوزلی اس کو مانیٹر کرتے ہیں, تو اس کی جو یہ خصلت ایک ہے کہ یہ پہلے پیک کرتا ہے, پھر اس طرح سے خاموش ہو جاتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے یہ چلا گیا, پھر سے یہ دعویٰ بول دیتا ہے اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ. تو یہ خصلت کیا ہے اس وائرس کی؟ وائرس ایکچولی کیا ہوتا ہے, جیسے آپ کا پیک ابھی آ رہا ہے تو ہم سارے میجرز لے رہے ہیں نا, ہم ویکسین کرا رہے ہیں, ہم ماسک پہن رہے ہیں, ہم سوشل ڈسٹینس, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹرانسمیشن اس کا تھوڑا کم ہو جاتا ہے. بٹ ایسا ہے کہ وائرس ایک باری کمیونٹی ایک باری آ گیا ہے, یہ نہیں کہ آپ آج اور کل یہ وائرس ایک دم ختم ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. جیسے فرسٹ ویو آ گئی تو پھر بیچ میں لگا شاید چلی گئی, تو لوگوں نے کیا کیا کہ پھر بھیڑ بھڑاکا فری احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کیا نا, تو دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. اس طرح سیکنڈ پیک آ گیا, اب سیکنڈ پیک اب پیک پہ جا رہا ہے, ابھی آگے چلے گا پیک, اور پھر جب ہم پورے پریونٹیو میجر لیں گے, لاک ڈاؤن کریں گے, بند کریں گے, بٹ اس کے بعد پھر شروع. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو جب تک لوگ نہیں سمجھیں گے نا, کوئی بھی چیز کو چینج نہیں کر سکتا ہے. گورنمنٹ کتنا انفورس کرے گا, جب میں نہیں سمجھوں گا, آپ نہیں سمجھو گے, ہمیں یہ لگنا چاہیے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی بچانا ہے. پریونٹیو میجرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان سے سوال لینا چاہیں گے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میون سوال اگر اس پازیٹو آس کورونا وائرس تمس ہیکو اس دوران یہ ویکسین کرت. ٹھیک ہے, شکریہ. سوال رہے تھے کہ اگر کوئی پازیٹو ہے تو اس کے دوران وہ ویکسینیشن کروا سکتے نہیں, جب پازیٹو ہے تو تب ویکسین نہیں کرنا ہے, جب وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے 2 ہفتے کے بعد اس کو ویکسین کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جو ہم سر یہ اس کی بات کر رہے تھے کہ ہم فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے ہیں اس کو, اور دوسری بات یہ بھی کہ یہ میوٹیٹ کرتا ہے, یہ شکلیں بدلتا ہے. تو آج کل جو یہ میوٹیشنز ہیں ان کا کیا بیہیویئر, ان کی کیا خصوصیت؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ پریونٹیو میجرز جتنے بھی آپ لے رہے ہو, وائرس تو جتنا یہ اسپریڈ کرتا ہے وائرس اتنا یہ چینج ہوتا جاتا ہے. ٹھیک. 2 ٹائپ کے وائرس ہوتے ہیں, آر این اے وائرس اینڈ ڈی این اے وائرس. جو آر این اے وائرسز ہوتے ہیں وہ تھوڑا اسٹیبل ہوتے ہیں, ان میں میوٹیشن کم ہوتا ہے. بٹ آر این اے وائرسز جو ہوتے ہیں جیسے کورونا وائرس, آر این اے وائرس, یہ تھوڑا اسمال سائز ہوتا ہے اور ان کا کیا ہوتا ہے, یہ میوٹیشن زیادہ کرتا ہے. ان کا ایک جیسے جب وائرس ریپلیکیٹ کرتا ہے تو نیا کاپی بنتا ہے اس کا, وہ کاپی کا پروف ریڈنگ ہوتا ہے کہ اس نے صحیح یہ چیز نیوکلیوٹائڈز ہوتے ہیں, یہ اس کا آر این اے کا اسٹرکچر ٹھیک بنا. ان میں پروف ریڈنگ جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی آر این اے وائرسز میں, سو ڈیفیکٹو ہوتی ہے, سو اس لیے وہ میوٹیٹ کر جاتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ آر این اے وائرسز بہت زیادہ, بٹ کورونا وائرس کا یہ لٹریچر میں بتایا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس میوٹیٹ کرتا ہے, اتنا نہیں جتنا باقی آر این اے وائرس کرتے. بٹ اس کی میوٹیشن اگر آپ دیکھو تو اتنی میوٹیشن اگر اس کی ہوتی ہیں تو ان کا کتنا حال ہوتا ہوگا. سو میوٹیشن کے کیونکہ جب جیسے وائرس اسپریڈ دسمبر میں شروع ہوا تھا, جنوری لاسٹ اینڈ فروری فرسٹ ویک میں اس کا فرسٹ میوٹنٹ ہو گیا. سو دیٹ واز فرسٹ میوٹنٹ 614D آ گیا, G614D ایک بن گیا تھا اسٹرین. تو اس کا ٹرانسمیسیبلٹی زیادہ تھی. جب یہ میوٹنٹ نیا آتا ہے تو لوگ ریسرچ کرتے ہیں کہ اس کا ٹرانسمیشن زیادہ ہے, ایک چیز یہ دیکھتے ہیں, اس کا ویکسین کا تو نہیں اس پہ فرق پڑے گا, اس کا جو پیتھوجینسس ہے سیویرٹی آف ڈیزیز پہ تو نہیں فرق پڑے گا. سو یہ 2-4 چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں. اگر یہ ایسی ان چیزوں پہ فرق پڑ رہا ہے کہ آپ کا ویکسین افیکٹو نہیں ہوگا, آپ کے ٹریٹمنٹ ڈرگز افیکٹو نہیں ہوں گے, تو آپ کے اسپریڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, موٹیلٹی زیادہ کر رہا ہے. تو بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہلو, مہراج صاحب اس وقت جڑے ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہراج صاحب پن سوال پرستو. مہراج صاحب جناب بانڈی پورہ پہ. اہن پن سوال پرسو. جناب سوال سون یہ ات کرا مالس ماجد انجیکشن ویکسین ٹھیک, مگر ویکسین سے کور ات گئی تم پتم بیماری, تم کھوت زکام گو, فیور کھوت. اہن مے ورنو ات ویکسین پرابلم کن یہ ہومن پرابلم.
نہیں ایسا شکریہ سوال پرشن ایسا ڈاکٹر صاحب کچھ یہ نہیں کہہ رہے ہے ہیں کہ یہ ویکسین ہاں، کا ہاں۔ اثر ہے کہ وہ کوئی اور ایلمنٹ ویکسین کے بعد تھوڑا سا ہوتا ہے، فیور ہوتا ہے، مطلب کبھی ویکنیس ہوتی ہے، لوگوں کو لگتا ہے تو یہ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں نہیں ہوتا ہے ویکسین کے، آدھوں کو آدھوں کو فیور زیادہ ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ ہفتہ بھر بھی رہتا ہے اور ویکنیس کبھی رہتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ان کو اچھا پانی وانی پئیں، اچھا ڈائٹ کھائیں اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اس سے کچھ ایسا نہیں ہے کہ اسی کے حوالے سے لوگ بہت تصور میں ہیں، وہ ایسے بھی خبریں آ رہی تھی کہ جس کے سمٹمز آ گئے، جس کی فار ایگزامپل فیور آ گیا ویکسین کرانے کے بعد، اس کا ویکسین کارآمد، اور جس کو سمٹمز نہیں آ گئے، فیور نہیں آ گیا، اس کا شاید ویکسین کارآمد نہیں ہے. اس کے بارے میں تھوڑا آپ بتائیے. کیا میں سمجھا نہیں آپ کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جن میں مطلب ویکسین کر کے سائیڈ افیکٹس ہو جائے نا، مطلب فیور چڑھے ان کو، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہی پہ کارگر ہو ویکسین، جس پہ یہ سمٹمز نہیں ہوئے تو وہ اس پہ ضائع ہی. ایسا نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا امیون سسٹم ہوتا ہے باڈی کا، وہ کیسے ریسپانس کرتے ہو، آدھوں کو ہوتا ہے فیور، آدھوں کو نہیں ہوتا ہے فیور. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ جن کو فیور ہوا تو ان کا کارگر ہو اور جن کا نہیں ہوا تو ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم سوال ہے، کیونکہ آپ لوگ یو آر ڈیلنگ ود تھاؤزینڈس آف سیمپلز ڈیلی، آپ کا جو ورک فورس ہے سیدھے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہے، آپ سیمپلز کی تشخیص کرتے ہیں. تو جو آپ کے مائکرو بایولوجسٹس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، ورک فورس ہیں، وہ کس طرح کا احتیاط برتتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی لگاتار خطرہ بنا ہوتا ہے اس وائرس سے انفیکٹ ہونے کا؟ کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ تو ڈائریکٹلی ہمارے پاس وائرس ہوتا ہے جی، وہ تو پتہ ہے اس میں وائرس ہے، تو وہ ڈیل کرتے ہیں. ان کے لیے ایکچولی پورا پروٹیکٹیو گیئر یوز کر رہے ہیں وہ، جس میں پورا پی پی پہنتے ہیں جب بھی وہ پروسیس کرتے ہیں. سو ساری پریکاشن، پھر ہمارا ڈس انفیکشن پراپر رول ہوتا ہے لیب کا. بیچ بیچ میں ہم کیا ہوتا ہے کہ جب تھوڑا سا بریک لگتا ہے ہمیں تو ہم اس کو کلین کر لیتے ہیں پورا لیب کو، ساری پریکاشن لیتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ لیب سے کسی کو انفیکشن نہیں ہوا. اس واز آئی مین ریکارڈ. کچھ لوگ ہمارے پازیٹیو ہو گئے، بٹ ان کو وہ فیملیز میں کبھی باہر کنٹیکٹ ہو گیا وہاں، کیونکہ لیب میں آپ جاتے ہو تو پروٹیکٹیو گیئر لگا کے جاؤ گے، ایسے نہیں جاؤ گے نا. بیکاز بٹ گھر میں کبھی جاتے ہیں، کبھی فری ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کب کسی کا سب کنٹیکٹ ایسا ہوا. ہاں بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک اور جو عوامی شکایت یہ ہے کہ کچھ ٹیسٹ سیمپلز جو ہیں وہ پروسیس نہیں ہوتے، جیسے آر ٹی پی سی آر میں ہم سیمپلز لیتے ہیں لیب میں، اور وہ ان پہ پروسیس نہیں کیا جاتا، وہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کوالٹی نہیں تھی اچھی سیمپل کی. تو یہ کیا شکایت ہے؟ ہم نے ایکچولی کیا کہ جو ہمارے ایریاز کے جو لوگ ہمیں سیمپل دے رہے تھے، جتنے بھی جیسے کوئی بھی ڈسٹرکٹ، تو ہم نے ایک ان کے ساتھ زوم کال میٹنگ کرا لی ان سب لوگوں کے ساتھ جو ہمیں سیمپل پیریفریز پہ جو ان کا ہم نے ٹریننگ کیا، ان کو بتایا کہ بھائی کیسے سیمپل لینا ہے، کیسے لیبل کرنا ہے، اور کیسے اس کو مطلب پراپر لیبلنگ ضروری ہے، سیمپل کو اچھی طرح سے کلیکٹ کرنا. اس کے بعد وہ ہمارے پاس آتے ہیں. بٹ کبھی کیا ہوتا ہے کہ ان کا بھی ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں فیلڈ میں، سیچوریٹ ہو جائے، بٹ ہمارے پاس جب لیول آتا ہے تو ہمیں بہت سی چیزیں دیکھنی بہت ضروری ہوتی ہیں. جیسے اگر سیمپل لیک ہو گیا، ایک سیمپل لیک ہو، اس کو پروسیس نہیں کریں گے، کنٹامنیشن ہوتی ہے دوسرے سیمپل کے ساتھ، وہ بہت پریشانی بنتی ہے، پروسیسبل نہیں. ہمارے ایک ریجیکشن کرائٹیریاز ہم نے رکھا ہے کہ کس سیمپل کو ہم بولیں گے کہ ریجیکٹ کر دیں گے. کبھی جاتا ہے کہ سیمپل میں 2 لیبلز انہوں نے وہاں سے لکھا ہے، ایک کا 2 نمبر دے دیے ہیں وہاں سے نا، ڈپلیکیشن. اس ٹیوب کو بھی یہ نمبر ہے، دوسرے والے کو بھی سیم نمبر، وہ بھی آپ نہیں ڈیسائیڈ کرو گے نا، کیوں پریشانی ہوگی، اس کو پازیٹیو دو گے، اس کو وہ ہم ریجیکٹ اسی وقت ان کو انفارم کرتے ہیں، بھائی ان سیمپل ان کو ریپیٹ کرو. کبھی سیمپل ایسا ہوتا ہے کہ اس میں لیک ہو جاتا ہے، ٹیوب خالی آتا ہے ہمارے پاس، وہ ہم ریجیکٹ کر لیتے ہیں. سو کچھ کرائٹیریاز ہم نے رکھے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم پروسیس نہیں کریں گے، ہم پروسیس تب نہیں کریں گے جب ہمیں یہ دقت لگے گی کہ اس کو بعد میں رپورٹ کرنے کے ٹائم یہ پریشانی ہوگی کہ یہ کس کا ہے سیمپل، مس میچ ہو گیا، ڈاٹا اچھی طرح سے نہیں آتا ان کو، بٹ ان کو ہم پراپرلی انفارم کر دیتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے، اس کا سیمپل ریپیٹ کر دو. بالکل صحیح. اب ڈاکٹر صاحب آخری لمحات ہے پروگرام میں، ایک تو مختصر میسج عوام کے لیے کیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ جو تیسری ویو کا خدشہ آپ ظاہر کر رہے ہیں لوگ، جس میں اور زیادہ سیمپلز اور زیادہ لوڈ آپ کی ٹیسٹنگ فیسلٹیز پہ بڑھ سکتا ہے، تو کیا اس لوڈ کو کیٹر کرنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ ہم نے آلریڈی مطلب تیاری کر لی. ہم آلریڈی 3rd ویو کی ہمارے پاس سارے اکوپمنٹ اویلیبل ہیں. جی، ہمیں مین پاور کی ضرورت پڑ سکتی ہے، بٹ اکوپمنٹ کے حساب سے وی آر ماشاء اللہ سیلف سفیشینٹ. ہمارے سارے جتنے بھی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ہم نے کر لیے ہیں. مین پاور ٹریننگ اینڈ مے بی وی نیڈ مین پاور، وہ ہمیں ضرورت پڑے گی. 3rd ویو کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وائرس ایک دم ہی کمیونٹی سے نہیں چلا جائے گا. یہ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہ ایک دم جانا جائے گا نہیں. اٹ ول مے بی کم ہو جائے گا، بعد میں اینڈیمک صورت میں بھی رہ سکتا ہے، بٹ ہمیں پریکاشنز بہت زیادہ لینے، کیونکہ یہ میں یہ کہہ رہا تھا، ایک تو سوشل ڈسٹینسنگ بہت امپورٹنٹ ہے، جہاں بھی آپ جاؤ تو سوشل ڈسٹینس مینٹین کرو.
मास्क पहनो, मास्क पहनना ही नहीं जरूरी, बट मास्क को प्रॉपरली पहनना है, लाइक फिट होना चाहिए पूरा, आपका लीक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से लीक हो रहा है वो डबल करो मास्क को, अभी बताया जा रहा है कि डबल करो, उससे ज्यादा प्रिवेंशन। हैंड हाइजीन प्रॉपरली करो, हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। घरों में जो लोग रहते हैं ना थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं, पर्टिकुलरली गांव में अभी थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है, लोग थोड़ा उनका एक एडवांटेज है कि वो खुली हवा में रहते हैं, वेंटिलेशन वहाँ पे, दैट्स एन एडवांटेज टू द, बट क्राउडेड प्लेसेस में रहते हैं, घरों में रहते हैं, तो उनको ये सारी प्रिकॉशन लेनी, तभी हम सब मिलके, ये हम ही नहीं करते बट सारे लोग जब मिलके, अगर हम जब तक हमें वो अपनी कॉन्शियस नहीं बताएगी, नहीं हमें नहीं जबरदस्ती से मास्क पहनाओगे वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। मैं लोगों को कहूंगा कि लोग प्लीज मास्क पहनिए, हैंड एहतियात करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हैंड हाइजीन का हम भी ख्याल रखते हैं, तो आप सैनिटाइजर हम आप भी ले लीजिए। नाज़रीन से इजाजत लेने का वक्त हुआ चाहता, आपको बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप इस टाइट शेड्यूल में भी हमारे प्रोग्राम में आए, शिरकत की और बहुत जानकारी हम तक पहुंचाई। नाज़रीन इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ, एक नए मेहमान के साथ, कोविड-19 के ताल्लुक से ही प्रोग्राम में बात होगी। तब तक आपसे यही गुजारिश है कि एहतियात जो हमारी इस वक्त से पर है उसको न छोड़ें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, कल फिर हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।